छठी शरीफ 6 रजब मुरज्जब सिलसिला चिश्तिया में इसकी बेचैनशा गरीब आवाज आपका ये दिन जो है पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अजमेर शरीफ से लेकर दिल्ली मेहरुल्ली कलीली तो छठी शरीफ को बड़ी अहमियत हासिल है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जुवेली वो हस्ती हैं कि जिनके दम कदम से बरसगीर पाक-ओ-हिंद में और यहाँ ये जो कुफरस्तान था ये इस्लाम का गहवारा बन गया। मदीना मुनव्वरा से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको भेजा कि मोइनुद्दीन जाओ हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलबाला करो। तो ख्वाजा साहब यहाँ तशरीफ ले आए और यहाँ इस्लाम का पैगाम आम किया। अब ख्वाजा साहब ने तो यहाँ इस्लाम फैला दिया। इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं उसके अंदर नमाज को बड़ी फजीलत हासिल है। ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ गए तो मस्जिद बनवाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मदीना मुनव्वरा तो पहले मस्जिद बनवाई। बाबा फरीद गंज शकर पाक पतन शरीफ गए तो पहले मस्जिद। दाता गंजबख्श अली अजमेरी लाहौर आए तो पहले अल्लाह का उनकी तवज्जो का मरकज अल्लाह का घर जो है उसकी तामीर। क्यों कि अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तरफ लगाना, अल्लाह के आगे झुकाना, यही इन अल्लाह वालों का मकसद, मंशा, यही उनका मिशन होता है। और अपने पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मानी हारूनी को अपने कंधों पर बिठाकर कई हज करवाए, खाना काबा के तवाफ करवाए। तो उनका मज़ार अक़दस भी मक्का मौज़ूमा में है हजरत उस्मानी हारूनी का। तो मक्का मौज़ूमा जो है ये हम सब का किबला है और ख्वाजा साहब का डबल किबला है। बात समझ आ रही? कैसे डबल किबला है? पीर मुर्शिद का मज़ार अक़दस ही मक्का मौज़ूमा में। तो मोइनुद्दीन दीन के मोइन और मददगार, आपने यहाँ पर इस्लाम की वो शमा रोशन की, बड़े बड़े मार्फत के चिराग रोशन किए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपके जलीलुल कदर खलीफा अकबर जिन्होंने आगे सिलसिले को संभाला, उन्होंने फिर आगे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की तरफ ये शमाए मार्फत मुंतकिल फरमाई। उन्होंने आगे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसे हीरे तैयार किए। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कली अली जैसे नादिर और नायाब। इस तरह ये सिलसिला चलते चलते ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागुद्दीन हुए, ख्वाजा कमालुद्दीन बाकमान, ख्वाजा बंदा नवाज के सूए दराज, हज़रत कलीमुल्लाह शाह जहानाबादी, ख्वाजा फ़खरुद्दीन फ़खर चिश्तिया, हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन जयपुरी, हज़रत ख्वाजा अब्दुल मलक बाबा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयदना ख्वाजा मोहम्मद दीन शाह मलंगी बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह तक ये सिलसिला पहुँचा। रसूल पाक से चलता चलता ये नूरे मोहम्मदी पुकाड़ा शरीफ पहुँच गया। अब पुकाड़ा में ये शमाए मोहम्मदी रोशन है, मुनव्वर है, उसकी किरणें जो हैं वो यहाँ से 4 टांगे आगे फैल रही हैं। अब देखना ये है कि हम उनकी तालीमात पर किस हद तक अमल करते हैं। अलमिया ये हुआ है, चिश्तिया सिलसिले वालों ने समझ लिया कि सिर्फ कवाली का नाम चिश्ती होना है। कवाली सुनना, कवाली और ढोल ढमक्कों पर नाचना
پیسے لٹانا بس چشتی ہونے کا حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ چشتیہ سلسلے میں قوالی کی جگہ ہے، مگر قوالی میں سلسلہ چشتیہ نہیں ہے، نقشبندیہ میں نہیں ہے جگہ قوالی کی، سما کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں حضرت کرما والا کا دربار ہے اکاڑا میں، وہاں قوالیاں سنتے ہیں آپ؟ وہاں دیکھے آپ کبھی قوالی کرنے کو گیا، کبھی ڈھول ڈھمکے وہاں بجا؟ وہ سلسلہ چشتیہ کا مزاج جو ہے اسے ایکسپٹ نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرتا۔ قادریہ سلسلے میں بھی سن لی جاتی ہے، کہیں ہے کہیں نہیں ہے، سورمدیہ میں بھی نہیں ہے۔ چشتیہ میں اگر اس کی گنجائش ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے چشتی بے عمل ہو جائیں، شریعت کو چھوڑ دیں، تارک نماز ہو جائیں، اللہ رسول سے رشتہ توڑ دیں، قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہ رہے، صرف قوالی اور لنگر، بس دو کام۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنے ہمارے اولیاء کاملین تھے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ زہد الانبیاء ہیں، زہد الاولیاء نہیں، زہد الانبیاء، نبیوں پیغمبروں جیسے زہد و ریاضتیں کی۔ تو آپ 100 سال کی عمر ہے، تقریباً 97 سال، آخری وقت ہے، تو آپ نے استغراق طاری ہے، تو آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، نماز ادا فرما لی، تو اس کے بعد آپ نے استغراق طاری ہو گیا، مراقبہ میں چلے گئے۔ جب دوبارہ ہوش میں آئے تو کہا میرے وضو کرواؤ۔ خادم نے عرض کیا کہ حضور آپ نے نماز تو پڑھ لی، عشاء کی نماز آپ نے ادا فرما لی ہے۔ فرمایا نہیں، پھر وضو کراؤ۔ وضو کیا تو پھر عشاء کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد استغراق طاری ہو گیا، پھر ہوش میں آئے تو کہا میرے وضو کراؤ۔ کہا حضور نماز آپ 2 دفعہ ادا فرما چکی ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، تو آپ نے 3 دفعہ عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ یہ تاریخی حوالہ جات کتابوں میں درج ہیں، صدیوں سے لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں۔ تو اس کے بعد پھر آپ وصال فرما گئے، روح آپ کی پرواز کر گئی۔ یہ آخری وقت ہے، نزا کا حالت ہے، نزا کی عالم میں شریعت مقدم۔ یہ تھے ہمارے اولیاء کاملین کے مزاج، یہ تھے ان کے طور طریقے، عادات و اطوار، یہ تھا ان کا عشق رسول۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولیاء کرام کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک تھی، ان کو بھی سکون ملتا تھا نماز سے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرید ہو جائے اسے کیا مطلب ہے عمل کرنے سے، نمازوں سے اس کا کیا تعلق؟ نمازیں اگر پڑھنی سی تو ایسے مرید ہونا سے، یہ بھی باتیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں، ایسے جاہل عاشق بھی دیکھیے۔ دیکھو تصوف جو ہے یہ سارا عمل کا نام ہے، شریعت محمدی یہی ہے مقصد۔ آج خواجہ خواجگان معین الدین چشتی کا دن ہے، چھٹی شریف ہے، خواجہ صاحب کا کیا کارنامہ ہے؟ تبرے میں جاتے تھے، ڈھول پہ جاتے تھے، کیا کرتے تھے خواجہ صاحب؟ ہم یہی کہتے ہیں نا جی انہوں نے دین اسلام کی اشاعت، دین کی خدمت کی، ہندوؤں کو کافروں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ ایسے جس کو کلمہ پڑھا دیا تو کلمہ پڑھ کے کیا کرے گا پھر بتاؤ؟ اسے نماز پر ہی لگانا ہے، بلی پرسش نماز پڑھ کہ نماز جو ہے یہ مسلمان اور کافر میں یہی تو ایک فرق ہے، یہی تو تمیز کرواتی ہے۔ مثلا نماز کا ٹائم ہوتا ہے، مسلمان اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، ہندو بیٹھا ہوگا وہ نہیں پڑھے گا، سکھ ہوگا، انگریز ہوگا وہ نہیں پڑھے گا۔ تو کس کو فکر ہونی چاہیے؟ نمازوں کی، مسلمانوں کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ہمیں باعمل ہونا چاہیے تاکہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ پر اٹھنے والی انگلی دراصل آپ کے اولیاء کرام مشائخ اعظام کی طرف انگلی اٹھتی ہے۔ کیا دیکھو جی انہوں نے پیروں نے یہاں سنایا، نماز ہو رہی ہے مسجد سے نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتے۔ مطلب جتنا بھی ہو سکے کوشش کیا کریں عمل کرنے کی، یا پھر خود کو مرید نہ کہیں،
مرید ہوتا ہی وہ ہے جس کا اپنا ارادہ نہ ہو، ارادہ مرشد کے تابع ہو جائے۔ خواجہ غریب نواز نے پھر وہاں مکہ معظمہ میں طواف کعبہ کیا، حج کیے، پیر مرشد نے خانہ کعبہ میں پیش کیا کہ یا اللہ میں معین الدین سے خوش ہوا، تو بھی اس سے خوش ہو۔ تو آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ کہاں سے آواز آئی؟ خانہ کعبہ سے۔ مانگو معین الدین، کیا مانگتے ہو؟ خواجہ صاحب نے عرض کی کہ یا اللہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ جو بھی میرے سلسلے میں مرید ہو وہ جنت میں جائے۔ آواز آئے معین الدین تمہاری یہ دعا قبول ہوئی۔ اسی لیے کہتے ہیں چشت اہل بہشت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی چشتی ہے وہ بہشتی ہے، ہم بھی چشتی ہیں ہم، اور جو بھی چشتی ہے وہ بہشتی ہے۔ چشتی کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول اللہ کے نقش قدم پر ہے وہ چشتی ہے، جو با عمل ہے وہ چشتی ہے، جو بے عمل ہے وہ نہ چشتی ہے نہ بہشتی ہے۔ یہ خام خیالیاں ذہنوں سے نکالنی پڑے گی۔ تعلیم کا دور ہے، لاجک کا دور ہے، عمل کی طرف آئے، علم کی طرف آئے، تقوی پرہیزگاری، یہی تمام بزرگان دین کا اثاثہ تھا اور یہی انہوں نے ہمیں سکھایا۔ دوسری بات، پیر و مرشد جو وظائف بتاتے ہیں، روحانی وظائف بتاتے ہیں، مریدین اس پہ عمل نہیں کرتے۔ پیر و مرشد جب فرمان جاری کر دیا تو پھر مرید کا کام ہے اس پر کاربند ہونا۔ پیر و مرشد کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے، شجرہ پڑھو، شجرہ نہیں پڑھتے، وظیفہ پڑھو، وظیفہ نہیں پڑھنا، لڑائی کا جھگڑا نہیں کرنا گھروں میں، وہ بھی کرتے ہیں، غصے میں نہیں آنا، غصے میں رہتے ہیں، رزق حلال کمانا ہے تو الٹے کام نہ کرو۔ ہر وہ کام جو اللہ رسول جس سے منع فرماتے ہیں اسی سے پیر و مرشد منع فرماتے ہیں۔ یہ طریقت جو ہے یہ کوئی الگ چیز کا نام نہیں ہے، اسلام کے اصولوں پر ہی عمل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل طریقت، یعنی کہ حضور کے نقش قدم پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا۔ پھر مدینہ منورہ گئے تو پھر پیش کیا، کہا کہ معین الدین بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرو۔ تو حضور غریب نواز نے سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ کے سلطان بہروبر معین الدین، ہم نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے اور ہندوستان کی ولایت آپ کو عطا فرمائی، جاؤ ہندوستان تمہارے سپرد ہے، وہاں اسلام کا بول بالا کرو۔ سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی مہاراج، تو یہ ولیوں کے سردار خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کی درگاہ شریف کے اندر 5 مسجدیں ہیں۔ کتنی؟ اکبر بادشاہ نے بنوائی وہ اکبری مسجد ہے، شاہجہاں بادشاہ نے بنوائی شاہجہانی مسجد۔ اس طرح مطلب یہ ہے کہ شریعت جو ہے یہ مقدم ہے۔ معین الدین، قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین کا نظام درست کرنے والے نظام الدین، اور حضور ملنگی بابا سرکار حضرت خواجہ محمد دین، تو یہاں محمد بھی ہے، محمد کا دین بھی ہے۔ ذہنوں میں ٹھہراؤ لائیں، ذہنوں میں ٹھہراؤ لائیں، توجہ اللہ ہو، اور کوشش کریں اس بات کو سمجھنے کی کہ راہ فقر و درویشی ہے کیا۔ دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ہم مانتے ہیں، لیکن خواجہ معین الدین چشتی کی ہم ایک نہیں مانتے۔ کتابیں پڑھ کر دیکھو ان کے ملفوظات، ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ خواجہ قطب الدین کو مانتے ہیں، بابا فرید الدین کو مانتے ہیں، صاحب الانبیاء کو مانتے ہیں، لیکن ان کی نہیں مانتے۔
حضور صاحب یہ فرماتے ہیں ہونا ہو کہ دو وظائف کا اسیر، خود کو تو اکثر بلا دے یا فقیر. اب اس پر کون عمل کرے؟ کون خود کو بلائے؟ بتا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. امروز شاہ شاہ مہمان شدست مار، جبریل با ملائک دربان شدست مار. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، دریا میں کوئی کشتی بھی نہیں تھی، تو یعنی بہت زیادہ تھی. تو میرے دل میں یہ آیا خیال کہ اب ہم دریا کے پار کیسے جائیں، طوفان ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر طغیانیاں ہیں. تو حضرت خواجہ عثمانی ہارونی نے فرمایا معین الدین آنکھیں بند کرو. کیا فرمایا؟ آنکھیں بند کرو. اب میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب میں نے آنکھیں کھولی فرمایا معین الدین آنکھیں کھولو. جب آنکھیں کھولی تو ہم دریا کے اس پار کر دیں. میں نے عرض کیا کہ حضور ہم دریا کے پار کیسے آ گئے؟ کشتی تو ہے کوئی نہیں تھی وہاں، بندہ بھی کوئی نہیں تھا. تو اب دریا وہ پیچھے رہ گیا، ہم پار آ گئے. آپ نے پڑھا کچھ نہیں، سورۃ فاتحہ 4 دفعہ پڑھی اور دریا میں قدم رکھ دیا اور پار آ گئے. کیا پڑھا؟ آتی ہے آپ کو؟ کون سی؟ الحمد شریف جو نمازوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پڑھو آپ 4 دفعہ جا کے دریا میں نہر میں ذرا شرام کو مار کے دکھاؤ. کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟ سب کہہ رہے ہیں ڈوب جائیں گے. بس یہ ہے فرق ان میں اور ہم میں. ہمیں یقین نہیں ہے، انہیں یقین کامل تھا. ہمیں سورۃ فاتحہ پر یقین نہیں ہے. یہ ام الکتاب ہے، فاتحہ الکتاب ہے، یہ قرآن کو کھولنے والی ہے اور یقین نہیں ہے اس کے اوپر کہ یہ بچا لے گی. دیر سب کے کہہ رہے ہیں کہ ڈبا دیں گے. یہ ہے یقین کے وہ درجے، یہ اتنے ہیں کہ انسان کی زندگی ساری گزر جاتی ہے اور یہ کوئی سمجھنا جاتا ہی نہیں ہے کہ یقین کیا ہوتا ہے، فیتھ کیا ہوتا ہے. دیکھ لیں دلوں کے اندر شک ہے، پھر ڈوب کے مر جائیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پار ہو گئے. لیکن زبان بھی تو ہو نا عثمانی ہارونی والی، ہماری زبانیں تھوڑی ہیں جھوٹ والی. تو اندر کی دنیا کو تبدیل کرنا یہ طریقہ کا سارا فلسفہ ہے. مولانا جلال الدین رومی ہوں، یکساری شرازی ہوں، شہباز قلندر ہوں، سلطان باہو ہوں، میر علی شاہ ہوں، میاں محمد بخش ہوں، بلے شاہ سرکار ہوں، جنید بغدادی ہوں، محی الدین ابن عربی، شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم ہوں، اتنے بھی دنیا جہان کے اولیاء کرام ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، مجذوب ہیں، قلندر ہیں، وہ ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں کہ کر لے دل دی صفائی دے دیدار چاہیے. تو جہان تو کی رہنا تینوں یاد چاہیے. نہ مسجد دی نہ مندر دی، یہ کھیل ہے تیرے اندر دی. کر صحبت مرد قلندر دی، بندے وچ مولا ویکھی. یہ جو اندر کا ہے نا خبیث، اس کو بنانا انسان، یہ ہے دین کا مطمع نظر. تزکیہ نفس، تزکیہ نفس حاصل اگر نہیں ہوا تو یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو کوشش کریں باعمل بننے کی. جب نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ جتنے خواجگان چیشتہ سارے اپنے اوراد و وظائف کے پابند تھے. فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اس کے بعد مصلی میں بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جاتا. پھر کیا کرتے تھے؟ اشراق کی نماز پڑھتے تھے، پھر بیٹھے رہتے تھے جان نماز پہ، ذکر و اذکار کرتے رہتے تھے. پھر یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو جاتا تھا تو پھر چاشت کی نماز پڑھتے تھے. یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اوراد و وظائف، ان کے معمولات زندگی. تو ہم نے اپنی بے عملیوں سے ہم نے سلسلہ چشتیہ کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. ہم نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہ سارے چشتیہ خواجگان جو تھے یہ مست ملنگ تھے اور قوالیاں سنتے تھے، ڈھول ڈمکے تھے، ناچتے رہتے تھے. بس نہیں، بالکل ان کی زندگیاں اس کے الٹ ہیں جیسی ہماری زندگیاں. تقویٰ پرہیزگاری کا نمونہ تھے، چور کی نماز ادا کرتے تھے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے، لنگر شریف کا اہتمام ہوتا تھا. ان کی جماعت خانوں میں
تربیت کا انتظام ہوتا تھا. نظام الدین اولیاء کا جماعت خانہ تھا, بابا فرید کا جماعت خانہ آپ پہ تھا. اس زمانے میں خانقاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ جماعت خانہ, جہاں درویشوں کی جماعت رہتی تھی اور وہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ان سے مرشد کامل سے تربیت لیتے تھے. اسی میں نظام الدین اولیاء بھی آئے تھے دہلی سے اس کالج میں داخلہ لینے. محبوب الہی بن کر گئے, مولوی نظام الدین آئے تھے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اولیاء کرام کا جو مشن تھا یہ تعلیم, تربیت, ظاہر کی اصلاح, باطن کی اصلاح. ظاہر میں بھی انسان بناتے تھے باطنی طور پر. تو اسی طرح پھر مولانا فخر الدین فخر چشتیہ ہمارے سلسلے کے حضرت تھے. وہ شاکر مدن اسرار رہا مولانا مو فخر الدین. کتنا ٹائم رہ گیا زمان میں؟ بس 5 منٹ ہے. یہ دیکھیں نا مولانا فخر الدین فخر چشتیہ, بہادر شاہ ظفر نے لکھا ہے جس کو حضرت نے کہا الفقر و فخری یا ظفر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ فخر کیا ہے وہ نبوت نہیں ہے. کس پہ فخر کیا؟ الفقر و فخری والفقر منی, مجھے فقیری پر فخر ہے اور فقر مجھ سے. فرمایا جس کو حضرت نے کہا الفقر فخری اے ظفر, فخر الدین فخر جہاں پر وہ فقیری ختم ہے. وہ مرید تھے بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کی بادشاہ. تو وہ فقیری کہاں ختم ہے؟ یعنی انتہا ہے اس فقر و درویشی کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر. پھر آگے ان کے قریب مولانا ضیاء الدین جے پوری, ہمارے سلسلہ چشتیہ کے جو سلسلہ ملنگے جن سے منسوب ہے, وہ بھی وقت کے علامہ تھے, حافظ تھے, عالم دین تھے, دینی مدرسہ تھا, درس و تدریس دیتے تھے, کتابیں لکھی فخر الدین فخر چشتیہ نے. تو وہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ سارا اہل علم عالم و فاضلوں کا سلسلہ ناموں کے ساتھ آتا ہے. مولانا فرید الدین, مولانا فرید الدین پڑھ کر آئے تھے ملتان سے, آگے ان کے قریب ہے مولانا نظام الدین. تو باعمل بننے کی کوشش کریں, اور باعمل بننے سے مراد یہ ہے کہ اندر کی خواستوں کو بھی نکالنا ہے. اندر چیک کریں حسد بغض کتنے فیصد ہے, منافقت تو نہیں ہے. یہ ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطن کی پاکیزگی بے حد ضروری ہے. اور روحانیت جو ہے یہ 1 منٹ کا غصہ 1 سال کی روحانیت کو ضائع کر دیتا. بات سمجھ لگی کیا کہا میں نے؟ پورا سال آپ نے نمازیں پڑھی, قرآن مجید پڑھا, نفل پڑھے, استنجے کیے, طہارتیں کی, نوافل پڑھے, روزے رکھے 30, یہ سارا کچھ چڑھ کے آپ پر رنگ چڑھ گیا عبادت کا. تو پھر کیا ہوگا؟ روحانی جو اثرات ہیں وہ ظاہر کرنے کے لیے یہ غصہ حسد یہ پوائزن کا کام دیتی ہے. یہ زہر ہے جو ایمان کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. اس کو بچا کے رکھنا بھی ضروری ہے. جو ہم حاصل کرتے ہیں ایمانی قوت ہی حاصل کرنی ہوتی ہے نا, بار بار یہ عمل کر کے فجر ظہر عصر مغرب عشاء سے کیا لینا ہوتا ہے؟ اپنے ایمان میں اور اضافہ کرنا ہوتا ہے, اور اس کو شیشے کو صاف کرنا ہوتا ہے. اتنا صاف کر لو, اتنا صاف کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اس پہ اس کا انعکاس شروع ہو جائے. یعنی مسلمان سے مرد مومن کی طرف سفر کرنے کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے, اور یہ آخری دم تک جو ہے یہ فرض ہے. آپ آخری سانس پر بھی ہو, بیمار بھی ہو, ہل بھی نہیں سکتے, تو بستر مرگ پر لیٹ کر بھی نماز آپ نے شریعت کہتی ہے پڑھو. ایسے ہی ہے, اس سے خلاصی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب نماز ظہر کا وقت ہے, ظہر کے فوراً بعد یہاں پر پھر بیٹھ جائیں, محفل ختم خواجگان کا آغاز ہوگا. تو اس کے بعد پھر لنگر شریف لنگر کھا کر جائیے گا. آپ نے میری باتوں کو سنا.